बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में इस वक्त टोटल मैस है, ठीक ठाक मैस। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त लड़ाई भी चल रही है। एक जानिब आपने शेर अफजल का मामला देख लिया। शेर अफजल मरवत, बुनियादी पार्टी रुकनियत ख़त्म, तो बंदा जो वोट लेकर बना है मेंबर कौमी असम्बली MNA, उससे भी कहा जा रहा है कि भाई साहब, आप अपनी इस सीट से अगर आप दयानतदार हैं, आप में कुछ वक़ार है, तो आप अब पार्टी की सीट पर आए थे, इमरान खान के नाम पर आए थे, आप ये सीट भी खाली कर दें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अदद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद एक लड़ाई चल रही है अंदर। ये लड़ाई जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक शख्स को डिक्टेटर करार दिया जा रहा है, उस शख्स की वजह से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर धड़े हैं, इमरान खान जेल में और बाहर पार्टी में धड़े हैं। अब ये धड़े आपस में लड़ रहे हैं, धड़े भी आपस में लड़ रहे हैं, बड़े भी आपस में लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में ऐसा नहीं है कि पार्टी पे हाकमियत की लड़ाई है। चलो इमरान खान जेल में है तो पार्टी मैं चला के दिखाऊंगा, मैं कोई बड़ी चीज़ बन जाऊंगा, इस बात की लड़ाई नहीं है। मसला सारा इक्तिसादी है, पैसे की लड़ाई है। और पैसे की इस लड़ाई में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या कुछ बिक रहा है, वो जो पॉलिसी होती ना OLX वाली, बेच दे, तो वो पॉलिसी भी चल रही है। क्या हो रहा है इस सिलसिले में, ये भी बहुत अहम है। ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये OLX बेच दे, ये पॉलिसी कैसे चल रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट इमरान खान का बताता है कि लीडर क्या होता है, वो बंदा जो डट के जवाब देता है, वो बंदा क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। बल्कि बात यहीं से शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं सबसे पहले आपके सामने रखूं। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, उनके अकाउंट से ट्वीट किया गया, यानी उनके ख्यालात हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम द असैसिनेशन ऑफ इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया के कत्ल की सख्त मजम्मत करता हूं। और फिर आगे लिखा हुआ है, इन ईरान एंड द बॉम्बिंग ऑफ बैरूत बाय द गवर्नमेंट ऑफ वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू। ये जो जंगी मुजरिम है नेतन्याहू को दहशतगर्द है। इमरान खान साहब ने सीधा कहा जंगी मुजरिम है, वॉर क्रिमिनल है, इसकी गवर्नमेंट ने किया है। इस्माइल हनिया भी, और ये जो बैरूत में बॉम्बिंग हुई है ये भी। इसके आगे इमरान खान साहब कहते हैं, इसराइल्स वॉर क्राइम्स एंड blatant violations of international laws and conventions reflect the complete breakdown of any international rule-based order that may have existed. यानी अगर कोई बैनुल-अक़वामी क़वानीन वगैरह बचे थे, उनकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं इसराइल की जानिब से, जो जंगी जराइम का मुर्तकिब है। ये इमरान खान साहब का ट्वीट है। हमने देखा दफ्तर खारजा, वज़ीर ख़ारजा भी, नायब वज़ीर आज़म भी, नवाज़ शरीफ का समधी भी, इसहाक़ डार, एक अदद प्रेस रिलीज़ आई इस्माइल हनिया की शहादत के बाद। उस प्रेस रिलीज़ में इसराइल का टेररिज्म नहीं लिखा गया, एक तो लिखा गया इसराइली एडवेंचरिज्म, और थोड़ी देर के बाद उसको बदला गया और बदल के क्या किया गया, एडवेंचरिज्म, इसराइली का लफ्ज़ निकाल दिया गया। तो ये हालत थी दफ्तर ख़ारजा की, वज़ीर ख़ारजा की, नायब वज़ीर आज़म की, नवाज़ शरीफ के समधी की। शहबाज शरीफ साहब ने बात की और उस पर बड़ी बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की है। अब वो तकरीर के मैं हिस्से सुन रहा था, पूरी तकरीर शहबाज शरीफ साहब की सुनना भी हिम्मत का काम है, मैंने नहीं सुनी। लेकिन नून लीग ने जो सोशल मीडिया पर हिस्से शेयर किए, उसमें अपनी ग्राफिक्स बना के लिखा हुआ इसराइल। मैंने जितना पीस सुना उसमें इसराइल नहीं कहा। मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब की जो शख्स पूरी तकरीर सुनने की हिम्मत करे, उसको इसराइल का लफ्ज़ मिल जाए, अच्छी बात है अगर मिल जाता है। लेकिन जितना ढीला ढाला रिस्पांस पाकिस्तान का था, इमरान खान साहब का रिस्पांस, आप देखिए नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये लोग, ये हुकूमत, ये लोग जवाब नहीं दे सकते इसराइल को, नरेंद्र मोदी को, अमेरिका को, ये लोग जवाब नहीं दे सकते। जवाब एक ही शख्स दे सकता था, वो है इमरान खान, और इमरान खान के ट्विटर से अब भी जवाब देकर दिखाया गया है। अब इसके बाद आ जाइए शेर अफजल मरवत के मामले की जानिब। शेर अफजल मरवत के मामले में क्या हुआ।
شیر افضل مروت کے معاملے میں ایک عدد نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا. اس میں کہا گیا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی کے رولز اور جو حدود و قیود ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. آپ نے کی, آپ کو پابند کیا گیا تھا, پھر بھی آپ کر رہے ہیں, تو اب آپ کی بنیادی رکنیت ختم ہو رہی ہے. ایک لمبا لیٹر ہے اور یہ جاری کیا گیا ایڈیشنل سیکریٹری جنرل فردوس شمیم نقوی صاحب کے دستخط کے ساتھ, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کو اس کے لیے کہا گیا عمر ایوب صاحب کی جانب سے. عمر ایوب صاحب کے حوالے سے وہ پہلے بھی بات کر چکے کہ پارٹی کا MNA ہے, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں, بالکل مجھے کوئی پرسنل پرابلم تو نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی تھی. اس میں ساتھ میں نام آ رہا ہے شبلی فراز صاحب کا. شبلی فراز صاحب کے خلاف بھی اور ان کے ساتھ ساتھ شعیب شاہین کے خلاف بھی, دیگر کے خلاف بھی شیر افضل مروت بولتے رہے ہیں اپنی جماعت کے, اور عمر ایوب پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. اور پھر شیر افضل مروت صاحب بولنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو جواب دوں. اب کی بار بھی جب یہ ہو گیا اور کہا گیا کہ اب آپ استعفیٰ بھی دے دیجیے, تو شیر افضل مروت صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کہا میں عمران خان کی پرواہ کرتا ہوں, عمران خان میرا قائد ہے, میرے قائد کے کان بھرے گئے ہیں, میرے خلاف میرے قائد کے کان بھرے گئے ہیں, اور یہ جو سیٹ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ مجھ میں اگر وقار ہے, مجھ میں اگر دیانتداری ہے, تو میں یہ سیٹ بھی چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا میں سیٹ بھی چھوڑ دوں گا. سیٹ تو مجھے نہیں ملی, سیٹ تو ملی ہے عمران خان کے نام پر ووٹ ملنے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا میں یہ MNA کی سیٹ بھی چھوڑ دوں گا, یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن میں اس سلسلے میں اپنے علاقے کے لوگوں سے بات ضرور کروں گا, اور عمران خان صاحب تک بھی میں یہ چاہوں گا کہ میرا پیغام پہنچے. اب شیر افضل مروت کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی. خان صاحب نے خود بھی منع کر دیا ہے, وہ شیر افضل مروت صاحب سے نہیں ملتے. اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے میں نے خود وہ وکلا جو عمران خان صاحب سے جا کے ملتے ہیں ان سے پوچھ کے بتایا تھا. شیر افضل مروت نے کہا تھا پہلی بار باہر آ کر کہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عدم اعتماد کر دو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی, حامد خان صاحب نے بھی کہا نہیں, یہ نہیں کہا. لیکن جو دیگر وکلا وہاں موجود تھے ان سے میری خود بات ہوئی, انہوں نے کہا ہمارا نام ظاہر نہ کیجیے گا, لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا. بعد میں ثابت ہو گیا عمران خان صاحب نے کہا تھا, لکھ کے دے دیا, تو یہ ہو چکا. تو شیر افضل مروت صاحب کے معاملے میں اب بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے میری معلومات کے مطابق, یعنی بیرسٹر گوہر کی معلومات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کے احکامات نہیں دیے. بیرسٹر گوہر یہ بھی کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے بات کروں گا, اور شیر افضل مروت سے یہ کہا جائے کہ آپ MNA کی نشست سے بھی استعفیٰ دے دیں. عمران خان صاحب نے ایسی بھی کوئی ہدایات بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ میری معلومات کے مطابق جاری نہیں کی, اور اگر کچھ ہوا ہے تو غلط فہمی ہو سکتی ہے, میں دور کروں گا, میں بات کروں گا. تو بیرسٹر گوہر شیر افضل مروت کے حق میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ہو گیا معاملہ شیر افضل مروت کا. انہوں نے اپنا فیصلہ یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کہے گا تو دے دوں گا استعفیٰ, علاقے کے لوگوں سے البتہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے ایک بار ڈسکس ضرور کروں گا. اب اس کے بعد آئیے سینٹ کے معاملے کی طرف. سینٹ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا, یہ جو الیکشن ہے یہ نہیں ہوا تھا. خیبر پختونخوا میں حکومت اڑ گئی تھی, مخصوص نشستیں نہیں ہیں, ہمارا ایوان مکمل نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر یہ ایوان جو ہے جب مکمل ہونے جا رہا ہے تو اس ایوان میں خیبر پختونخوا کے سینیٹر کون کون ہوگا اس پر بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا عمران ریاض خان صاحب نے بڑا تفصیلی ولاگ کر کے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کس کس کے نام دیے تھے. اب مرزا آفریدی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ مرزا آفریدی نہیں, پہلے بھی بات ہوئی, اب بھی بات ہو رہی ہے کہ مرزا آفریدی جو ہیں وہ پارٹی میں ایک صاحب جن کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں, اشارہ شبلی فراز صاحب کی جانب ہے, یہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے آ رہے ہیں. اور معاملہ یہاں پر بھی شبلی فراز صاحب پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. مرزا آفریدی صاحب نے پارٹی میں کچھ لوگوں کو پیسے دیے ہیں, شاید سب سے زیادہ پیسے. الزام ہے, شبلی فراز صاحب جواب دے دیں, اس کا بتا دیں, ہم وہ بھی شامل کر دیں گے, لیکن الزام شبلی فراز صاحب پر ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں. عمران ریاض خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ امیر ترین سینیٹر مرزا آفریدی ہے جس نے کبھی فسطائیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, بلکہ یہ شخص بدترین وقت میں سوشل میڈیا پر آگاہ کر کے ورلڈ ٹور پہ چلا گیا. اس نے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ ہونے کے باوجود کبھی اعظم سواتی اور اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کروائے, اور اب اس شخص کو ایک بار پھر ڈنڈے کھانے اور ظلم برداشت کر کے ڈٹے رہنے والوں کے ووٹ پر سینیٹر منتخب کروایا جا رہا ہے. شاباش PTI. تو یہ عمران ریاض خان صاحب نے ٹویٹ کیا.
خیبر پختونخوا کی جو سیٹیں ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف اپنی مخصوص نشستیں وغیرہ لینے کے بعد جتنی تگڑی ہو کر آئی ہے ایوان میں، بلکہ وہاں پر بھی کچھ سیٹوں پر اب بھی جھگڑا ہے، فارم 45-47 کا خیبر پختونخوا میں بھی جھگڑا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف آرام سے 10 سیٹیں جیتتی ہے، آرام سے. یعنی پاکستان تحریک انصاف اپنے لوگوں کا جو بنایا جاتا ہے الیکٹورل کالج میں، ایک بیچ، دوسرا بیچ، تیسرا بیچ، تم اس کو ووٹ ڈالو گے، تم اس کو ووٹ ڈالو گے، اپنے ووٹ پورے کریں گے، وہ کام کر سکتی ہے. لوگ بک بھی جاتے ہیں، پکڑ بھی لیے جاتے ہیں کہ کون سا بیچ پورا نہیں تھا، تو وہ پکڑ بھی لی جاتے ہیں. سینٹ انتخابات میں کیا ہوتا ہے، یہاں سینیٹر جو ہے، ہم نے دیکھا نا آزاد سینیٹر آ جاتے ہیں. آزاد سینیٹر کیسے آتے ہیں جماعت کے نہ ہوتے ہوئے؟ ایک تو ایسے آتے ہیں جیسے محسن نقوی صاحب آئے، اور ایک آتے ہیں وہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک. اب آپ دیکھیے کہ کون کون آ رہا ہے. اب روبینہ خالد صاحبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی آ رہی ہیں، آنا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ طلحہ محمود صاحب، یہ بیٹری والے طلحہ محمود صاحب بھی کیسے آئیں گے؟ تو ارب پتی آدمی ہیں. تو اس طرح کے نام جو ہیں، تاج آفریدی صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب چلتا رہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے ٹھیک ٹھیک گروپس بنائے، اپنا الیکٹورل کالج میں سے نکال کے اپنے بندوں کو ووٹ کروائے، 10 سیٹیں لے لے، نتھنگ لائک اٹ. پاکستان تحریک انصاف جیت سکتی ہے آسانی سے. وہاں جو نمبر ہے اپوزیشن کے غالباً سب ملا کے 17 سیٹیں، تو کوئی 14 سیٹوں پر 14 ووٹوں پر ایک سیٹ بن جائے گی. تو اپوزیشن کیا نکال لے گی؟ یعنی وہ آپس میں طے کریں کس کو بنانا، ایک سیٹ نکال لیں گے اپوزیشن والے. لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہوں. تو جو نون والے ہیں، پیپلز پارٹی والے ہیں، فضل الرحمان کی جماعت والے ہیں، ان سے کچھ طے ہوگا. اگر ان سے کچھ طے ہو رہا ہے تو ان کے پاس 3 ووٹ بچتے ہیں. آپ بلا مقابلہ کیا کر لیں گے؟ ان 3 ووٹوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہوئے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملے 8 سیٹیں. آپ کے پاس ووٹ ہیں، آپ آرام سے جیتے ہیں، لیکن 8 سیٹیں ملیں اور 3 سیٹیں سینٹ کی وہاں سے مل جائیں ارب پتی لوگوں کو. ابھی جو ارب پتی لوگوں کو سیٹیں ملیں گی تو یہ کام کیسے ہوگا؟ سینٹ میں تو ہم نے دیکھا ہے بلوچستان میں بھی جس طرح سے ووٹ بکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی آسانی سے ووٹ بکتے ہیں، اور عمران خان صاحب بندے نکال چکے ہیں. ارشد شریف شہید نے وہ پروگرام کیا تھا جس میں نوٹوں کی گڈیاں لوگ بیگز میں رکھ رہے تھے اور ویڈیوز تھی ان کی، وہ سب کچھ سامنے آ گیا تھا. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا، بڑوں کا، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں کچھ بڑوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سارے ووٹ بیچ دیے، اوپر ہی اوپر طے کر لیا ہے. یعنی اب اگر ارکان جو ہیں وہ اپنا ووٹ دیں اور ان سے کوئی آ کے کہے کہ یار ہمارے پاس 3 ووٹ ہیں، آپ اپنے کلسٹر میں سے ذرا نکل کے ادھر ادھر ہو کے کچھ ووٹ ہمیں پکڑا دیجئے، تو ایک آدھ سینیٹر اور نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ایک آدھ سینیٹر اور نکال لیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگ پیسے پکڑیں گے، اور سینٹ میں لوگ پیسے پکڑتے ہیں. اچانک ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے 20-20 کروڑ ایک ایک بندے کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. اتنا مہنگا کام ہوتا ہے. اب اگر یہ والا کام ہو تو پھر ارکان کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے. لیکن اگر کام ہو جائے بالا ہی بالا اور بلا مقابلہ، جو ایک سیٹ بنتی ہے اپوزیشن کی جگہ، اس کی جگہ 2 سیٹیں ان کو مل جائیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سارے ووٹ ایک ساتھ بلک میں ڈال کے بیچ دیے گئے. یہ کام کیا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی پیسے لے کر بندے کو سیٹ دے دو، اور باہر کے لوگوں سے بھی ایڈجسٹمنٹ کر لو اور ان کو سیٹ دے دو. تو اب اگر اس طرح کا کام کرنا ہے تو پھر عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہونے والے لوگ اگر یہ کام کریں گے تو میرا خیال ہے نیچے سے مزاحمت ہوگی. اور یہ مزاحمت کیوں ہوگی؟ کیونکہ نیچے موجود لوگ عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں. نہیں، وہ لوگ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم سے رابطہ کرو، ہمارے پاس بھی کچھ آئے گا تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، خدمت کا موقع ہمیں بھی ملنا چاہیے. تو اس لیے سب کچھ اوپر سے ہو جائے، اس سلسلے میں مخالفت آ سکتی ہے اور یہ کام بگڑ سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ کام شروع ہو چکا ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا کہ بلا مقابلہ سب کچھ ہو جائے. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ووٹ کے ذریعے مقابلہ کیا جائے، اور یہ ہو جانا چاہیے. تو یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ایسے ہی ہوگا، ورنہ 3 بڑے اگر سب بیچ دیں گے تو 3 بڑے ٹھیک ٹھاک مال بنائیں گے. اب یہ 3 بڑے کون ہیں آگے جا کر آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تو اطلاعات کچھ اس طرح کی ہیں. آخر میں شہباز گل، ان کے بھائی غلام شبیر صاحب بالآخر رہا ہو گئے ہیں، گھر آ گئے ہیں. تو اب لسٹ لمبی ہے. رضوان بھی ہیں میڈیا کوارڈینیٹر، اس کے علاوہ کچھ نوجوان بھی ہیں، اس کے علاوہ
پروفیسر مظہر مشوانی، پروفیسر ظہور مشوانی، وہ بھی موجود ہیں. ان سب کو بھی واپس اپنے گھروں میں آنا چاہیے. ان کا قصور نہیں ہے. قصور تو باقیوں نے بھی سیاست کی، ان کا نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ ان کا قصور ہے تو ان کا قصور عدالت میں ثابت کیا جائے. ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے. ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.